अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल इन्फिनिट नॉवेल्स। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आपकी नरेटर महविश। व्यूवर्स, नावल को मेरा फिर से स्टार्ट करने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोग नावल को सुनना पसंद नहीं करते बल्कि देखकर पढ़ना पसंद करते हैं, तो ये उन लोगों के लिए है। तो चले बिना देर किए फिर से मरमे का एहसान की एपिसोड 1 को रीड करना स्टार्ट करते हैं। रात का सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था। मिस्र की सड़कें इस वक्त भीगी हुई थी और अब ये सड़क के बीचों बीच आने वाली ठक 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 की खतरनाक आवाज़ हर दिल में खौफ पैदा कर रही थी। थोड़ी देर पहले वाली बारिश ने हर तरफ असर दिखाया था। कायरा शहर में मौसम काफ़ी खुशगवार और दिलकश था और इस मौसम ने गर्मी में कुछ लम्हों के लिए ही सही मगर ठंड पैदा कर दी थी। अगर ये कोई आम इलाका होता तो इस वक्त यहाँ लोग बारिश के बाद इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय कर रहे होते, लेकिन ये कोई आम जगह ना थी, ना ये कोई आम इलाका था। ये खतरनाक तरीन गैंगस्टर्स का इलाका था। यहाँ पर सदियों से गैंगस्टर्स हुकूमत करते आए थे। यहाँ की हवाएं भी शोर मचाने से डरती थी। यहाँ के लोग सर शाम ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते थे, क्योंकि रात की इस तन्हाई में बाहर निकलना मौत का दूसरा नाम था और मौत का पहला नाम कायसान काज़मी था। यहाँ का बच्चा बच्चा इस नाम से वाकिफ था। सब लोग जानते थे कि इस इलाके का हाकिम कौन है जो बरसों से यहाँ हुकूमत कर रहा है, लेकिन कोई ऐसा ना था जिसने इसका चेहरा देखा हो। वो अपना चेहरा छुपाता नहीं था, वो किसी से डरता नहीं था। ये अलग बात थी कि इसके चेहरे की तरफ देखने की कोई हिम्मत नहीं करता था। सुनने में आया था कि किसी बहुत बड़े ऑफिसर ने कायसान से आंखें मिलाकर बात की थी और फिर इसकी भयानक तरीन मौत इस इलाके के एक एक इंसान ने देखी थी। और फिर कोई इतनी हिम्मत कर ही नहीं पाया कि कोई कायसान की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके, बल्कि कोई इसकी तरफ निगाह उठाकर भी नहीं देखता था। बहुत कम लोग ऐसे थे जो इसे इसकी शक्ल से पहचानते थे। इसका खौफ इस इलाके में ऐसा बैठा हुआ था कि कोई भी इसे देखने का ख्वाहिशमंद ना था। यहाँ कोई इंसान ऐसा ना था जिसे कायसान के बारे में कुछ जानना हो। वो ये नाम भी अपनी जुबान पर नहीं आने देते थे। इसका कोई लंबा चौड़ा गैंग ना था, सिर्फ 2 लोग थे जो हर वक्त इसके साथ रहते थे। इसे किसी टीम की जरूरत ना थी। वो गैंग बनाने पर यकीन नहीं रखता था, बल्कि वो अपना सारा काम खुद करता था और ऐसे अंदाज में करता था कि सबूत होने के बावजूद कोई इस तक पहुंच नहीं पाता था। वैसे भी इस तक पहुंचकर अपनी मौत किसी को बुलानी नहीं थी। ठक ठक ठक, इस खामोशी और सन्नाटे को चीरती हुई आवाज़ अजीब सा माहौल पैदा कर रही थी। सब लोग इस आवाज़ को सुनने के बाद भी अपने घरों से ना तो बाहर निकले थे और ना ही किसी तरह की कोई आवाज़ पैदा की थी। ये इलाका रोज़मर्रा काम करने वाले लोगों का था, जो सुबह उठकर अपनी नौकरी पर जाया करते। यहाँ पर औरतों की तादाद बहुत कम थी। कोई शाद व नादिर घर ऐसा था जहाँ कोई आदमी अपनी बीवी और बच्चों को लेकर रहता था, वरना ये मर्दों का इलाका था। ये आवाज़ किसी के लिए भी नई नहीं थी। ये लोग अक्सर इस आवाज़ को सुनते थे, लेकिन रोज़ की बनिस्बत आज ज़रा आवाज़ तेज़ थी। शायद वो ज़्यादा ज़ोर से टोके का इस्तेमाल कर रहा था। वो सड़क के बीचों बीच बैठा ज़ोर ज़ोर से ताज़े गोश्त पर टोका मारे जा रहा था। ये मंजर बिल्कुल किसी कसाई जैसा था। वो 30 साला पुरकशिश और भरपूर वजाहत का मालिक शख्स शायद इस काम में माहिर था। इसे देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे वो बचपन से ये काम करता आया हो। इससे थोड़ी दूर फासले पर दूसरी तरफ मुंह किए एक आदमी खड़ा था, जो शायद इसके काम खत्म होने का इंतजार कर रहा था। कायसान कायसान, एक 24-25 साला लड़का भागता हुआ इस जगह पहुंचता इसे आवाजें दे रहा था। जब दूसरे आदमी ने इसे खामोश रहने का इशारा किया। रसल, मुझे इस जंगल के बारे में पता चल गया है, मैं सारी मालूमात निकाल लाया हूँ। वो इसे टोकी का इस्तेमाल करते देखकर अपने माथे से पसीना साफ करता आगे जाने के बजाय इस आदमी के पास आ गया था, जो थोड़ी देर पहले दूसरी तरफ मुंह किए खड़ा था।
کا احسان ڈبلیو کے لیے کھانا تیار کر رہا ہے، اسے فارغ ہونے دو، پھر بات کرتے۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولا جبکہ رفیل نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ رسل، یہ کھوپڑی اور ہڈیاں نیل میں پھینک دو۔ ڈبلیو کو آج یہ صاف ستھرا گوشت دینا، آج اس کی دعوت ہوگی۔ اسے پیچھے سے آواز سنائی دی تھی اور کافی پرسکون تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ بہت خوش ہے، اور وہ دونوں جانتے تھے کہ اسے خوشی کس بات کی تھی کہ آج اس کا ڈبلیو پیٹ بھر کر دعوت کرے گا۔ تقریباً 1 مہینہ ہونے کو آیا تھا اس نے انسانی گوشت کا ذائقہ نہیں چکھا تھا، جس کی وجہ سے آج کل وہ کافی چڑچڑا ہو گیا تھا۔ آوارہ، بے شرم، آ کیا آوارہ کر دیا کر کے؟ کوئی خیال ہے کہ دکان 4 بجے سے بند ہے؟ اگر کچھ بیچے گا نہیں تو ہم کھائیں گے کیا؟ یاور جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، ابا اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو لکڑی کا سہارا دیتے کمرے سے نکلتے سے باتیں سنانے لگے۔ ابا صبح سے دکان پر ہی بیٹھا تھا، اچھی خاصی بکری ہوئی تھی۔ اگر ضروری کام نہ ہوتا تو نہیں جاتا میں۔ مرم کا ایڈمیشن فارم لانا تھا، اور دکان سارا دن بند نہیں تھی، صرف 1 ڈیڑھ گھنٹہ بن رہی ہے۔ آج آخری تاریخ تھی، اگر آج بھی میں نہ لے کر آتا تو آگے اس کا داخلہ نہیں ہوتا۔ صبح سے شام تک دکان میں گزر جاتی ہے، 1 سیکنڈ نہیں ملتا آگے پیچھے دیکھنے کو۔ اتنی مشکل سے فارم ملا ہے، اتنا رش تھا، وقت لگ گیا۔ لیکن میں نے تقریباً 5:30 بجے تک دوبارہ کھولی تھی، اور اب بھی دکان سے ہی واپس آ رہا ہوں۔ آپ کے لاڈلے چشم و چراغ نے آپ کو غلط خبر دی ہے۔ اس نے سیڑھیوں پر کھڑے احاد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اسے پتا تھا کہ اس کی چغلیوں کا اثر ہے، وہ اپنے چھوٹے بھائی سے کوئی باز تو نہیں رکھتا تھا، لیکن پھر بھی وہ ابا سے اس کی جھوٹی شکایتیں لگا لگا کر ابا کو اسے بدزن کر دیتا تھا، اور یہ آج سے نہیں بلکہ بچپن سے ہوتا آیا تھا۔ ابا اپنی مرضی سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن دادا ابا نے زبردستی شادی ان کی اماں سے کروا دی۔ شادی کے 2 سال بعد جب انہیں کوئی اولاد نہ ہوئی، انہیں بہانہ مل گیا دوسری شادی کرنے کا، اور پھر وہ اپنی من پسند بیوی اس گھر لے آئے، اس وعدے کے ساتھ کہ وہ اپنی دونوں بیویوں کے ساتھ انصاف کریں گے۔ ان کی دوسری شادی کو بمشکل 2 ماہ ہوئے تھے کہ اماں نے انہیں یاور کی خوشخبری سنا دی۔ ابا کو یاور کی تو خوشی ہوئی یا نہیں وہ نہیں جانتی تھی، لیکن احد جو ان کی من پسند بیوی سے ان کی پہلی اولاد تھی، ان کے لیے جیسے ان کا سب کچھ تھا۔ احد سے ان کی محبت ایسی تھی جیسے ان کی بس ایک ہی اولاد ہو، حالانکہ ان کی من پسند بیوی میں سے بھی ان کی 3 اولادیں تھی۔ سب سے بڑا احد، اس کے بعد تمنا، اور اس کے بعد مائدہ۔ تمنا اور مائدہ کی شادی ابا نے ان کے 22 برس پورے ہونے سے پہلے ہی کر دی تھی، اور یاور کی پیدائش کے 9 سال بعد اماں سے ان کی ایک اور اولاد مرم کی پیدائش ہوئی تھی۔ اماں مرم کو اس دنیا میں لاتی خود اپنی سوتن اور نام نہاد شوہر سے ہر واسطہ ختم کرتی اپنے خدا کے پاس چلی گئی تھی، کیونکہ شوہر کی بے وفائی اور سوتن کے روز روز کے جھگڑوں نے بھی اس معصوم عورت کو اندر ہی اندر ختم کر دیا تھا۔ احد اور یاور کی عمروں میں صرف 1.5 مہینے کا فرق تھا، لیکن پھر بھی یہ فرق جیسے کئی سالوں کا تھا۔ ابا کی ساری محبت، ساری توجہ صرف اور صرف احد، تمنا اور مائدہ کے لیے تھی۔ ہاں، یہ حقیقت تھی کہ یاور کے ساتھ ساتھ مرم سے بھی ان کا رشتہ صرف اتنا ہی تھا جتنا ان کی ماں کے ساتھ تھا۔ ابھی سے نہیں بلکہ 27 سال سے ابا اپنی دوسری بیوی کے کان سے سنتے تھے اور اسی کی زبان سے بولتے تھے۔ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کی باتوں سے ان کی اولاد پر کیا اثر ہوتا ہے۔ آج کل احد کی شادی کی تیاریاں بھی عروج پر تھی۔ ابا جلد سے جلد اس کی شادی کر دینا چاہتے تھے، جبکہ یاور کے لیے بھی اس کی سوتیلی ماں نے اپنی بھتیجی دیکھ رکھی تھی، جس سے شادی سے وہ صاف انکار کر چکا تھا، اور اس دن سے ہی ابا اور اس کے تعلقات درست نہیں تھے۔ احد کپڑوں کی دکان پر نہیں بیٹھ سکتا تھا کیونکہ یہ اس کے شان کے خلاف تھا، جبکہ یاور کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا، اور نہ ہی اس طرح کے نخرے اس کا باپ اٹھانے کو تیار تھا۔ اسی لیے وہ محض 9 سال کی عمر سے ہی باپ کی دکان سنبھالتا تھا۔ میٹرک تک اس نے تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ بعد میں سوتیلی ماں نے یہ کہہ کر اس کا اسکول بند کروا دیا تھا کہ بس لڑکوں کے لیے میٹرک ہی کافی ہوتا ہے، حالانکہ احد ایم اے کر رہا تھا اور 3 بار فیل ہو چکا تھا، لیکن اس کے باپ کے پاس بہت پیسہ تھا اس پر خرچ کرنے کے لیے۔
यावर खुद तो नहीं पढ़ सका था, लेकिन वो मर्म को बहुत पढ़ाना चाहता था। इसीलिए वो इसके मामले में बाप से भी लड़ जाता था। पहले वो कुछ बोलता नहीं था तो हर कोई इस पर शेर था, लेकिन जब से इसने अपने लिए आवाज उठानी शुरू की थी, इसका बाप भी इसके सामने दब जाता था। पहले पहले वो इससे बहुत मारता था, लेकिन तकरीबन 3 साल से इसकी मार वाला सिलसिला खत्म हो गया था, क्योंकि अब यावर के मुंह में भी जबान थी, जिसका इस्तेमाल करना वो खूब जानता था। क्या तुम सीरियस हो? तुम सच में माया से शादी करना चाहते हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा कायस, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। प्लीज अब अपनी बात से मुकर मत जाना, पीछे मत हट जाना। तुमने अभी कहा है तुम शादी करना चाहते हो, अपना घर बसाना चाहते हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। रसल बेहद खुशी से इसे बता रहा था। इसकी शादी का सुनकर वो खुशी से पागल हो रहा था। लेकिन तुम्हें शादी का ख्याल कैसे आया? मेरा मतलब है, अचानक तुमने शादी का फैसला कैसे कर लिया? वो शायद अब तक यकीन नहीं कर पा रहा था, जबकि इसकी बात पर कायस ने कान भी उचकाए थे। तुम ही तो कहते थे कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, अपना घर बसाना चाहिए, और ये भी तो तुम ही ने कहा था कि माया मेरे लिए अच्छी लाइफ पार्टनर साबित होगी। और वैसे भी वो मेरे बारे में सब कुछ जानती है, मेरे काम के बारे में, मेरे नेचर के बारे में इसे सब कुछ पता है। तो फिर मुझे इससे शादी करनी चाहिए ना? वो बिल्कुल रिलैक्स बोल रहा था। क्या तुम मेरे कहने पर इससे शादी कर रहे हो? क्या तुम माया से मोहब्बत नहीं करते? इससे ये सवाल पूछते हुए अजीब लग रहा था, क्योंकि वो खुद भी जानता था कि वो किसी से मोहब्बत नहीं करता, अपने आप से भी नहीं। मोहब्बत? मैं किसी से मोहब्बत नहीं करता। दरअसल जिस तरह की जिंदगी मैं गुजार रहा हूँ, मुझे किसी से मोहब्बत करने का हक ही नहीं है। मैं माया से इसलिए शादी करना चाहता हूँ कि मैं हराम से दूर रह सकूं। वो हर वक्त मेरे आसपास रहती है। इसकी बेबाकियां कभी कभी गुस्सा दिला देती है। वो मोहब्बत के चक्कर में अपना आप तबाह करने को तैयार है। तुम नहीं जानते कि कल रात मेरे कमरे में आकर इसने बहुत बेहुदा हरकत की है। वो मुझे हराम खाने पे मजबूर कर रही है। मैं मुसलमान हूँ, नाजायज हराम है मुझ पर, और वैसे भी वो मुझसे मोहब्बत का दावा करती है। सोच रहा हूँ इसकी मोहब्बत को आजमा लेता हूँ, इसे किसी बड़े गुनाह से रोक लेता हूँ। मैं मर्द की मोहब्बत में रुस्वा होती औरत नहीं देख सकता। ये अंगूठी देखो। सोच रहा हूँ कि आज इसे शादी के लिए प्रपोज कर दूं। इसने एक छोटी सी टिप्पी इसकी तरफ बढ़ाई थी। बहुत खूबसूरत है। तुम्हें इसे प्रपोज कर देना चाहिए। शादी कब तक करनी है? मेरा इरादा परसों तक निकाह करने का है। बाकी तुम और रफील संभाल लेना। वो गाड़ी से निकलते हुए बोला तो रसल ने सिर्फ हाँ में सर हिलाया था। भाई, क्या करते हो तुम? आज भी अब्बा के पैसे चोरी करके लाया हो? वो अपनी जेब से चंद हजार हजार के नोट निकालता ऐसे देने लगा। चोरी? क्या सारा दिन उस दुकान पर खुजल और खवार होता हूँ मैं, और इसका लाडला आकर सारे पैसे निकाल कर चला जाता है। 1 घंटा दुकान बंद रहे तो हम लोगों को खाने के लाले पड़ जाते हैं, और ये जनाब आज सुबह दुकान के पैसों से 25,000 निकाल कर ले गए। इससे तो किसी ने कोई सवाल ना किया, और मेरे 5,000 भी चोरी हो गए। अब्बा से ज्यादा अब इस दुकान पर मेरा हक है। और तू जाकर ये पैसे रख। इन पैसों में बस मेरा 2 लाख पूरा हो जाए, फिर तू देखना मैं क्या करता हूँ। वो खाने की प्लेट अपने सामने करते हुए हमेशा की तरह पहला निवाला बनाता इसके मुंह में डाल चुका था। क्या करोगे तुम, मुझे भी बताओ। वो उम्र में इससे 9 साल बड़ा था, लेकिन इन दोनों में आप जनाब का कोई तकल्लुफ ना था। मिस्र जाऊंगा, वहां पर नौकरियां चाहिए, और वो भी आम नौकरियां नहीं, बल्कि बहुत अच्छी नौकरियां। 2 लाख पूरा हो जाए तो यहाँ से एजेंट मिसली लेकर जाते, अच्छी रिहाइश और अच्छी नौकरी के साथ अच्छी तनख्वाह भी देते। यहाँ से जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कश्तियों पर गैर कानूनी तरीके से लेकर जाते, लेकिन वहाँ सब कुछ सेट करवा देते हैं। एक बार मैं यहाँ से कल जाऊं, तुझे जल्द से जल्द अपने पास बुला लूंगा, और फिर हम दोनों बहन भाई मस्त जिंदगी गुजारेंगे। मैं तेरी धूमधाम से शादी करूंगा। खाना खाते हुए वो हसरत से बोल रहा था, जबकि मर्म के अंदर अजीब से अंदेशे पैदा होने लगे थे। ये सारी बातें वो करते ही रहता था। वो यहाँ से जाना चाहता था, किसी दूसरे मुल्क, और काफी वक्त से अब्बा की दुकान से पैसे भी निकाल कर जमा कर रहा था।
جب شروع میں اس نے پیسے نکالنا شروع کیا تو اسے بتایا تھا کہ اس نے 2 لاکھ پورے کرنے ہیں۔ شروع میں اسے فکر نہ تھی، لیکن اب 2 لاکھ پورے ہونے والے تھے تو اسے بھی عجیب سا ڈر لگنے لگا تھا، اور سب سے زیادہ ڈر اس بات کا تھا کہ اسے غیر قانونی طریقے سے جانا تھا۔ وہ نہیں جانتی اس میں کتنا خطرہ تھا، لیکن اس کا دل انجانے ڈر سے کانپنے لگا تھا۔ اس کے پاس کوئی بھی نہ تھا اس بھائی کے علاوہ۔ باپ نے تو کبھی پلٹ کر خبر نہیں لی تھی۔ جو تھا یاوری تھا، جو باپ بھی تھا، بھائی بھی تھا، دوست بھی تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے اور کسی کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اس سے دور ہونے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ لمبے لمبے قدم اٹھاتا اندر کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اس کے بالوں میں تھا، جبکہ پیچھے دور تک خون کے نشان تھے۔ پورا فرش اس کی لاش گھسیٹنے کی وجہ سے خون سے بھر چکا تھا۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوتے ہوئے اس کے بالوں سے یوں گھسیٹتا ایک کمرے کی طرف لے آیا تھا۔ یہ کمرہ ہر طرف سے برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کمرے کو اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ دکھنے میں ایک مردہ خانہ محسوس ہوتا تھا۔ تمہیں پتہ ہے تم مجھے کتنی عزیز تھی، اتنی عزیز کہ میں تم سے شادی کرنے جا رہا تھا، لیکن دیکھو تم نے کیا کر دیا، مجبور کر دیا مجھے یہ قدم اٹھانے پر۔ لیکن تم فکر مت کرو، تم مجھ سے کبھی دور نہیں جانا چاہتی تھی نا، میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں کروں گا۔ وہ برف کا ایک بڑا سا تابوت نکالتے ہوئے بول رہا تھا جو پورا شیشے کا بنا تھا۔ میں تمہیں ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا، اتنے پاس کہ میں صبح و شام روز تم سے ملنے آیا کروں گا۔ تم مجھ سے کبھی دور نہیں جانا چاہتی تھی نا، تمہاری خواہش تھی کہ تم ہمیشہ میرے پاس رہو، تو آج سے تمہاری خواہش میں پوری کروں گا۔ اس نے اس تابوت کو سیدھا کرتے ہوئے دیوار کے ساتھ لگایا، جو کہ اس جگہ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا تھا۔ اب وہ سامنے شیشے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دیکھو، میں نے تمہاری خواہش پوری کر دی، تمہاری محبت کا مان رکھا ہے میں نے۔ وہ سامنے رکھے صوفے پر پرسکون انداز میں بیٹھے ہوئے اس سے بات کرنے لگا تھا، جیسے وہ اس کی ساری باتیں سن رہی ہو، سمجھ رہی ہو۔ لیکن قائزان کاظمی کو اگر سانس لیتے جیتے جاگتے لوگ نہیں سمجھ سکتے تھے تو یہ بے جان کیا سمجھتے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ علاقہ بے انتہا خوبصورت ہے، لیکن یہ بہت زیادہ خطرناک بھی ہے۔ یہ جنگل جنگلی جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ تمہیں یہاں پر گھر بنانے کے بارے میں سوچنا بھی چاہیے۔ میں نے تم سے کوئی مشورہ مانگا؟ وہ رسل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے فوراً نفی میں سے لایا۔ نہیں قائز، میں تو بس ایسے ہی کہہ رہا تھا۔ یہی تو مسئلہ ہے تمہارا، تم فضول میں مشورے بہت دیتے ہو جن کی ضرورت مجھے نہیں۔ تمہارے پاس 2 ہفتے کا وقت ہے، مجھے یہاں پر ایک ووڈ ہاؤس چاہیے۔ میں اس علاقے کو چھوڑنا چاہتا ہوں، میرا ڈبلو وہاں کمفرٹیبل نہیں ہے۔ وہ اسے حکم دے رہا تھا، جبکہ رسل نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس کے علاوہ وہ اور کر ہی کیا سکتا تھا؟ قائز کے سامنے زبان لڑانا یا اس کی بات کی نفی کرنا موت کے متعارف تھا۔ وہ کسی بے وقوفی میں اپنی زندگی گنوانا نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ یہ زندگی قائز پر قربان کر دینا چاہتا تھا جس نے اسے جینے کی وجہ دی تھی، ورنہ بہت پہلے وہ زندگی سے بیزار ہو کر اس زندگی کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اس نے اس کی جان بچا کر یہ کہا تھا کہ اب سے ان سانسوں پر صرف اس کا حق ہے۔ اس کی ایک ایک سانس قائزان کاظمی کی قرض دار تھی، جو وہ اسی کو واپس کرنا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں آج سے یہاں کام شروع کر دیتا ہوں، لیکن یہاں آس پاس تو کیا، دور دور تک کوئی نہیں رہتا تھا، کیونکہ یہ جنگل بہت خطرناک تھا۔ خطرناک چیزوں سے عشق ہے مجھے، اصل مزہ تو خطرے سے کھیلنے میں۔ وہ بات ختم کر چکا تھا اور اب رسل کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ 2 لاکھ پورے ہو گئے، اب تم دیکھنا میں کیا کرنے والا ہوں۔ وہ پیسے اس کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ اس وقت وہ بہت زیادہ خوش لگ رہا تھا۔ تم کیا کرنے والے ہو بھائی؟ مجھے نا بہت ڈر لگ رہا ہے۔ دیکھو تم مجھے چھوڑ کر مت جانا، تم تو جانتے ہو میرا ہے ہی کون تمہارے علاوہ۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کے کاندھے پر سر رکھتے ہوئے بولی تو اس نے باہیں پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ میری جان، تمہارے لیے ہی تو یہ سب کچھ کر رہا ہوں، ورنہ میرا کیا ہے؟ میں تو یہاں سے دوسرے شہر چلا جاؤں تو بھی زندگی کاٹ سکتا ہوں،
لیکن میں تمہیں ایک اچھی زندگی دینا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم بھی ویسی زندگی گزارو جیسے تم چاہتی ہو۔ ان چار دیواریوں کے باہر دیکھو، یہاں تو ایک ایک نوالے کا حساب دینا پڑتا ہے۔ میں تمہیں ایسی زندگی دینا چاہتا ہوں جہاں تم آزادی سے اپنی مرضی کے مطابق رہو، باہر جاؤ، گھومو پھرو، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ہمیں حساب نہ دینا پڑے کہ ہم کیا باتیں کر رہے، ہم کھول کر ایک دوسرے سے بات کر سکے۔ میں تنگ آ چکا ہوں ان سب چیزوں سے۔ میں اپنی بہن کے لیے اس کی زندگی آسان کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مصر میں بہت نوکریاں ہیں، جانا ذرا مشکل ہے، ایجنٹ کو 2 لاکھ روپے دینے پڑتے ہیں، اس کے بعد سمجھ لو ایجنٹ ہی ہمارا کام کرتا ہے۔ آگے جا کر وہ ہمیں نوکریاں دے گا، رہنے کے لیے جگہ دے گا، اور پھر بس 6-7 مہینے میں بندہ وہاں سیٹل ہو جاتا ہے، اور 6-7 مہینے بعد میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ پھر میں اور میری بہن اپنی مرضی کی زندگی جئیں گے۔ وہ بہت خوشی سے اسے بتا رہا تھا، جبکہ وہ ٹھیک سے خوش بھی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اتنا ہی ڈر کافی تھا کہ اس کا بھائی اس سے دور جانے والا تھا، ایک ہی تو رشتہ تھا اس کا، اور وہ بھی اس سے بچھڑنے والا تھا۔ بھائی، میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ میرا تو تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ چھوٹی امی کو تو بس بہانہ چاہیے ہوتا ہے ہماری امی کو باتیں سنانے کا، وہ تو مرے ہوئے لوگوں کو بھی کوسنے سے پیچھے نہیں ہٹتی، اور ابا تو سنتے ہی صرف چھوٹی امی کی ہے۔ تمہارے بنا پتہ نہیں میرے ساتھ یہاں کیا کیا ہوگا۔ وہ بہت دکھ سے بول رہی تھی جب اس نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تجھے بس تھوڑا سا صبر سے کام لینا ہوگا میری بہن، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں مرن، صرف کچھ وقت، پھر یہ امتحان ختم ہو جائیں گے، تیری اور میری زندگی خوشحال ہو جائے گی۔ میں تجھے بہت پڑھاؤں گا، تجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل بناؤں گا۔ اس کے بعد کوئی اچھا سا لڑکا دے کر میں تیری شادی کرواؤں گا، وہ بھی بہت دھوم دھام سے۔ اس کی خواہشیں بھی بالکل عام بھائیوں کی جیسی تھی، ہر بھائی کی طرح وہ بھی اپنی بہن کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دینا چاہتا تھا۔ مرم اس کے سینے سے لگی یوں ہی کتنی دیر اپنی آنے والی زندگی کو سوچتی رہی۔ اسے یقین تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہونے والا ہے، تو مرم کو بھی اپنے بھائی کے پر یقین کرنا چاہیے۔ اسے یقین تھا اچھا وقت آنے والا ہے، لیکن اچھا وقت آنے سے پہلے بہت سارا مشکل وقت انسان کا منتظر ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے بہت مشکل وقت دیکھا تھا، باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ یتیموں جیسی زندگی گزار رہے تھے، لیکن اب اور نہیں۔ اسے یقین تھا کہ وہ اگر ایک دفعہ کسی باہر ملک نکل گیا تو وہ اپنی اور اپنی بہن کی زندگی کو آسان کر دے گا، اور اب اسے موقع مل گیا تھا، اب اسے اپنے یقین پر قائم رہنا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے یہ 2 لاکھ روپے جمع کیے تھے جو ان کا فیوچر بنانے والے تھے۔ گائز، میرا یقین کرو، اس چھوٹی بچی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہوا تھا، وہ بچی تو خود ہی کہیں گم ہو گئی ہے۔ ہم نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن وہ ہمیں ملی ہی نہیں۔ دیکھو، خدا کے لیے میرے یقین کرو، مجھے بخش دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ بچی تو دوسرے ہی دن وہاں سے بھاگ گئی تھی، اور ہم سب لوگ پچھلے 18 دن سے اس بچی کو ڈھونڈ رہے ہیں جو ہمیں کہیں سے نہیں مل رہی۔ وہ کبھی پنجرے میں ایک طرف بھاگ رہا تھا تو کبھی دوسری طرف، جبکہ ڈبلو اس پر جھپٹنے والے انداز میں بار بار اسے اپنے پنجے مار رہا تھا۔ تمہاری کوئی بکواس میں سننا نہیں چاہتا، مجھے بس یہ بتاؤ کہ کس سے بیچا تھا تم نے اسے؟ تمہاری اس خفیہ جگہ سے کسی کا نکلنا آسان نہیں، بلکہ تمہارے مطابق وہ جگہ اندر ہی اندر ایک بھول بھلئی ہے۔ تو بتاؤ، ایک 13 سال کی بچی کس طرح سے وہاں سے بھاگ نکلی؟ وہ خود بھی پنجرے کے اندر آگے پیچھے گھوم رہا تھا، جبکہ اس کا ڈبلو، سفید چیتا، بار بار آ کر اس کے بوٹوں پر اپنی زبان پھیرتے ہوئے دوبارہ سے اس پر شکار کی نیت سے حملہ کرتا تھا۔ مجھے کچھ نہیں پتا، میں کچھ نہیں جانتا۔ وہ لڑکی پہلے تو پورا ایک دن بے ہوش رہی، اور پھر جب اسے ہوش آیا تو باس نے اسے کھانے کے لیے کچھ دیا تھا۔ اس کی ڈیل تو اسی رات ہو گئی تھی۔ بچی تھی، پیسہ بھی اچھا مل رہا تھا، لیکن وہ اسی رات وہاں سے بھاگ نکلی، اور وہ کہاں گئی ابھی تک پتہ نہیں چلا۔ ان لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ بچی اسی گفا میں کہیں پر ہے، لیکن کہاں یہ پتہ نہیں چل پا رہا۔ تم تو جانتے ہو وہ گفا کتنی بڑی ہے، وہ کانپتے ہوئے بتا رہا تھا، جبکہ اس کے سینے پر اس سفید چیتے کے لمبے لمبے ناخن گھب گئے تھے۔ میں کچھ نہیں جانتا، کچھ بھی نہیں تابش، بس مجھے یہ بتاؤ کہ کہاں ہے وہ بچی۔
میں نے تم لوگوں کو منع کیا تھا کہ اب اس علاقے کے آس پاس عورتوں کے لین دین کا کوئی کام نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی تم نے میری بات نہیں مانی۔ اس قہر کو آواز تم لوگوں نے خود دی ہے۔ رفیل، اس کے باس تک خبر پہنچا دو کہ قیزان کاظمی آج شام 5 بجے اس سے ملنے آنے والا ہے۔ اور ڈبلو، آج تو تم بہت خوش لگ رہے ہو، دعوت شاندار ہے نا؟ معاف کرنا دوست، آج گوشت صاف کرنے کا وقت نہیں ملا۔ وہ اپنے سفید چیتے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پنجرے سے باہر نکل چکا تھا۔ اسے دور دور تک تابش کی آواز سنائی دی تھی، لیکن نہ تو اس نے مڑ کر دیکھا تھا اور نہ ہی جیسے کچھ سنا تھا۔ مرم، وہ کچن میں برتن رکھنے جا رہی تھی جب اسے ابا کی آواز سنائی دی۔ برتن رکھ کر وہ فوراً ابا کے کمرے کے دروازے تک آئی تھی۔ یاور کا پتہ ہے وہ کہاں پر ہے؟ ابا اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ صبح تو وہ کام کے لیے ہی نکلا تھا۔ وہ مصر چلا گیا ہے کام کے سلسلے میں، تمہارے لیے اپنا فون چھوڑ گیا ہے، یہ لو۔ اس نے خط میں لکھا ہے کہ فون تمہیں ضرور دے دوں۔ ابا پریشان لگ رہے تھے جبکہ وہ حیران تھی۔ دکان کافی دور تھی اور ٹرانسپورٹ کی سہولت نہ ہونے کی وجہ سے وہ صبح جلدی گھر سے نکل جایا کرتا تھا۔ صبح وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی جب اس نے دروازے پر رک کر کہا تھا، بہن دعا کرنا، تمہارا بھائی اپنی منزل پانے کے لیے جا رہا ہے۔ اسے تو یہی لگا تھا کہ وہ دکان پر گیا ہے اور شام تک واپس آ جائے گا، لیکن اب صبح سے پتہ چلا تھا کہ دکان پر وہ آیا ہی نہیں تھا، بلکہ صبح سے دکان بند تھی اور دکان کی چابیاں ابا کے سائڈ والے ٹیبل پر پڑی تھی۔ ساتھ ہی ایک کاغذ تھا جس پر لکھا تھا، ابا میں جا رہا ہوں نوکری کے سلسلے میں دوسرے ملک، میری بہن کا خیال رکھیے گا، میں پیسے بھیجتا رہوں گا اس کے لیے، اس پر کسی چیز کے لیے دباؤ مت ڈالیے گا، اپنی بہن کا خرچہ میں خود اٹھا لوں گا۔ ابا نے جب سے یہ خط پڑھا تو وہ کافی پریشان لگ رہے تھے، کیونکہ اب ابا کی عمر نہ تھی دکان پر بیٹھنے والی، اور ویسے بھی ایک ٹانگ تو وہ کٹوا چکے تھے، اور آج ان کا اتنا اچھا بچہ تو تھا نہیں جو ان کے کہنے پر ان کی دکان پر بیٹھ جاتا۔ دکان کا کام کرنا اس کی شان کے خلاف تھا۔ تمہارا بھائی چلا گیا ہے کسی دوسرے ملک نوکری کے سلسلے میں، کہہ کر گیا ہے تمہارا خرچہ بھیج دیا کرے گا۔ ارے کمبخت، جانے سے پہلے بتا کر تو جاتا، اب دکان کون سنبھالے گا؟ اسے پیچھے سے چھوٹی امی کی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے حیرانگی سے مڑ کر دیکھا، مطلب وہ سچ مچ میں چلا گیا تھا۔ باپ تو باپ تھا، وہ تو اس سے بھی مل کر نہیں گیا تھا۔ اب اس سے سمجھ میں آیا تھا وہ اتنا اداس کیوں تھا۔ صبح جاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، وہ ٹھیک سے اسے بات نہیں کر پائی تھی اور نہ ہی اسے الوداع کر پائی تھی۔ شاید وہ روئے نہ، اس لیے وہ اسے آدھی ادھوری بات کہہ کر پلٹ گیا تھا۔ شاید وہ اپنی بہن کے آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا، لیکن اب بھی تو وہ رو رہی تھی، اور اس دفعہ تو اس کے آنسو صاف کرنے والا اس کا بھائی بھی اس کے پاس نہیں تھا۔ چھوٹی امی کتنی دیر باتیں سناتی رہی، الٹا سیدھا کہتی رہی، جبکہ ابا خاموش بیٹھے تھے۔ اچھا اب بس کرو، جا کر آہت کو جگاؤ اور کہو کہ دکان کھولے، وہ تو چلا گیا، اب کسی کو تو کام کرنا ہوگا نا۔ ابا نے اپنی بیگم کو خاموش کرواتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ تو انہیں دیکھ کر رہ گئی جیسے انہوں نے کوئی ناممکن سی بات کہہ دی ہو۔ ارے ارے، آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میرا بیٹا کیسے دکان پر کام کرے گا؟ آپ کو تو پتا ہے اسے یہ سب کچھ کرنا بالکل پسند نہیں ہے، اور جو اسے پسند نہیں وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا۔ آپ خود ہی چلے جائیں دکان پر، اور ویسے بھی تو پچھلے دنوں وہ چھوٹا لڑکا آیا تھا نا آپ سے کہنے کے لیے کہ دکان پر اگر کوئی کام ہو تو رکھ لیجئے، ابھی اسی وقت اسی کو رکھ لے، ہلکے پھلکے ہاتھ چلائے گا، اور باقی آپ خود ہی آہستہ آہستہ سنبھالے۔ میرا بیٹا ایم اے پاس ہے، دکانوں پر بٹھانے کے لیے تو ڈگریاں دلوائی نہیں ہے اسے۔ امی اپنی بات مکمل کرتے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، جبکہ مرم بھی ان کے پیچھے ہی باہر نکلی تھی کیونکہ اسے مشین لگانی تھی۔ کشتی کے ذریعے آج ایک آدمی پاکستان سے مصر آنے والا ہے، وہ آدمی یہاں کچھ دن ہمارے پاس رہے گا۔ کام کے سلسلے میں میرے ایک بہت خاص آدمی نے مجھے اس سے رکھنے کے لیے کہا ہے، تم وقت پر پہنچ جانے سے لینے کے لیے۔ وہ اندر داخل ہوا تو رسل اور رفیع ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مگن تھے۔ دونوں نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر ہاں میں سر ہلا دیا۔
क्यों, क्या, कैसे जैसे सवाल वो पूछ नहीं सकते थे। बस कायसान ने जो कह दिया वो करना था। आदमी का नाम क्या है और कब तक यहाँ पर पहुंच जाएगा? रफील इसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, नाम तो नहीं पता, लेकिन जब यहाँ आएगा तब तुम लोग खुद ही इसे पहचान जाओगे। खुफिया एजेंसी का आदमी है, यहाँ पर अपने किसी खुफिया काम के लिए आ रहा है, और हम बच्चे हैं जो इसे अपने खिलाफ सबूत देंगे। वो इन दोनों से बोला तो वो जैसे अंदर का सारा किस्सा समझ गए। याद रखना, इसके सामने किसी तरह का बचपना करने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज पर नजर होगी इसकी। वो यहाँ अपनी किसी प्लम्बर या फिर इलेक्ट्रिशियन की जॉब के सिलसिले में आएगा। क्या मतलब? खुफिया एजेंसी के बंदे को वो आदमी यहाँ हमारे पास क्यों भेज रहा है? रफील परेशानी से कहने लगा, क्योंकि मौत आई है इसकी। इसे लगता है कि कायसान काज़मी इसकी चाल को समझ नहीं सका, लेकिन जब वो यहाँ आएगा और पकड़ा जाएगा और फिर इसकी लाश के छोटे छोटे टुकड़े करके मैं वापस भिजवाऊंगा, तब इसे पता चलेगा कि कायसान काज़मी क्या चीज़ है। वो पुरसुकून अंदाज में बैठा हुआ था, जबकि रफील और असल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए थे। ठीक है, मैं अभी चला जाता हूँ। वो यहाँ पहुंचे तो मैं इसे लेकर सीधा तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हाँ, ले आओ इसे। और याद रखना, इसे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारा मेहमान है, हम मेहमान बना कर रखेंगे। और इस मेहमान नवाजी में जब तक वो हमें अपने काम की एक एक बात ना बता दे, तब तक हमने इसकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छे तरीके से करनी है। वो समझा रहा था और वो दोनों समझ गए थे। ठीक से साफ करो इसकी दांत। वो इसके पीछे खड़ा था, जबकि रफील कांपते हुए हाथों से इसके डब्लू के दांत साफ करने में मसरूफ था। इसके हाथ में बड़ा सा टूथब्रश था, जबकि डब्लू पूरा मुंह खोले इसके सामने ऐसे बैठा था जैसे बिल्कुल कोई छोटा सा मासूम बच्चा अपनी माँ के सामने बैठा होता है। मुझे डर लग रहा है, ये तो मेरी पूरी गर्दन अपने मुंह में ले लेगा। वो कांपते हुए बोल रहा था, जबकि कायसान भी बिल्कुल इसके साथ ही खड़ा था। बकवास बंद करो रफील, जितना कहा है इतना करो। वो देखो, ऊपर वाला दांत ठीक से साफ करो। ये ताबिश का खून बहुत गंदा था, मेरी मासूम से बच्चे के दांत खराब कर दिए। वो प्यार से इसकी पीठ से हिला रहा था, जबकि इसके मासूम बच्चे के आगे रफील कांप रहा था। हाँ, यही तो मैं कर रहा हूँ, वो घबरा कर बोला था, जब अचानक ही इसने गर्रा कर एक अंगड़ाई ली और इसके गराने पर रफील के औसान खता हो गए थे। वो चीखते हुए इससे दूर हटा, जिस पर कायसान ने इसे घूर कर देखा था। एक तरफ खाई थी तो दूसरी तरफ कुआं था। सामने इतना बड़ा सफेद चीता बैठा था, जिसकी नस्लें भी अब दुनिया में महदूद हो चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ ये गुस्से से सुर्ख होता चीता, जो अपनी आंखों से किसी सालिम को निगल जाने का हुनर रखता था। इसे कहो चुपचाप बैठकर अपने दांत साफ करवाए। वो इसकी तरफ देखते हुए कांपते हुए लहजे में बोला, तो कायसान ने एक नजर घूर कर अपने चीते को देखा था। सीधे होकर बैठो डब्लू, वरना पिटोगे मेरे हाथों। वो इस अंदाज में बोला कि डब्लू अगले ही लम्हे सीधा होकर बैठ गया था, बिल्कुल वैसे ही जैसा वो शुरू में इसके सामने आकर बैठा था। ये तुम्हारी सारी बातें समझता है ना? मतलब तुम जो भी कहते हो इसे सब कुछ पता चल जाता है ना? अपना डर कम करने के लिए रफील ने कहना शुरू किया था, जबकि कायसान साथ ही बैठा इसकी पीठ सहला रहा था। ये कोई आज की बात नहीं थी, तकरीबन 6 साल से ये चीता इसके पास था। पहले छोटा सा बच्चा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़ा हुआ, और अब ये रफील से दुगना हो चुका था और इसका साइज दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन कायस की इसके साथ मोहब्बत में कोई कमी नहीं आई थी। वो इसे बहुत चाहता था। रसल रोज इसकी सफाई करता था, लेकिन रसल आज अपने काम के लिए चला गया था। इसकी वजह से इसकी सफाई आज रफील को करनी पड़ रही थी। रफील तकरीबन 2.5 साल से इंडिया में इसका कोई अहम काम कर रहा था। अब 3 महीने पहले इसकी वापसी हुई थी, तो इस चीते को देखकर इसका खौफ से सांस उखड़ने लगता था। लेकिन इस इंसान को कोई परवाह ना थी। कोई मरे या जिए, बस इसका चीता इसके सामने साफ सुथरा चमकता होना चाहिए था। इसने ठंडी आह भरकर इसका सारा सामान इसके डिब्बे में रखा, जबकि अब डब्लू अपना सर कायस की गोद में रखकर इससे प्यार लेने लग गया था। तुम भी काम के सिलसिले में मिस्र जा रहे हो? वो कश्ती पर एक तरफ जमीन पर अपना जैकेट रखे बैठा था, जब एक आदमी इसके पास आकर बैठ गया। इसने मुस्कुरा कर हाँ में सर हिलाया था।
سفر لمبا تھا تو اچھا ہی تھا کہ کوئی بات کر رہا تھا، ورنہ اپنی سوچوں سے نکلنا مشکل ہو جاتا۔ کیا مجبوری ہے تمہاری کہ اس طرح اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر جانا پڑ رہا ہے؟ وہ اس کھبرو نوجوان کو دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ جانتا تھا کہ اس طرح اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر کوئی مجبور ہی اس طرح کا قدم اٹھاتا ہے۔ بہن کی ذمہ داری ہے مجھ پر، بہت کچھ کرنا ہے، اس کو پڑھانا ہے، شادی کرنی ہے، اس کا مستقبل بنانا ہے۔ اس نے بھی اس سے باتیں کرنے کی خاطر اسے بتانا شروع کیا تھا، جبکہ وہ مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گیا۔ یقیناً وہ بھی اسی طرح کے ہی کسی حالات کا شکار تھا۔ آپ کی کیا مجبوری ہے جو اس طرح اپنی جان خطرے میں ڈال کر کسی دوسرے ملک کی سرحد پار کرنے جا رہے؟ کوئی ایک مجبوری ہو تو بتاؤں، بہت کچھ ہے کرنے کے لیے۔ بس دعا کرو کہ جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں اس مقصد میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایجنٹ نے نوکری کے سلسلے میں بات کی ہے تم سے؟ اس نے اپنے بارے میں کچھ خاص نہیں بتایا تھا، بلکہ اسی سے سوال کرنے لگا۔ ان دونوں کا ایجنٹ الگ الگ تھا۔ وہ ٹیمز کے ذریعے جا رہے تھے۔ اس کی ٹیم میں تقریباً 28 مرد تھے، جبکہ دوسری ٹیم کی بھی شاید اتنی ہی تعداد تھی۔ ہاں، نوکری کی بات پہلے کر لی تھی۔ میں بجلی کا کام بہت اچھے طریقے سے کر لیتا ہوں، تو مجھے بجلی کے کام کے سلسلے میں لے کر جا رہے۔ ایجنٹ نے کہا ہے کہ نوکری کا انتظام وہ یہاں سے جاتے ہی میرے لیے کروا دے گا۔ اس سے پہلے میرا ایک دوست بھی گیا تھا بجلی کے کام کے سلسلے میں، وہ بھی الیکٹریشین تھا۔ میں نے کوئی کورس وغیرہ تو نہیں کیا ہوا، لیکن ایجنٹ بتا رہا تھا کہ وہاں ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، شاید پاکستان کے ڈپلومے وہاں نہیں چلتے۔ اس نے کہا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ اسے بتایا جا رہا تھا، جبکہ نہ جانے کیوں یاور کو لگ رہا تھا کہ وہ کچھ نوٹ کر رہا ہے۔ چلو، اللہ پاک تمہیں کامیاب کرے۔ میں پلمبر ہوں، لیکن صرف فی الحال جا رہا ہوں۔ ایجنٹ نے کہا ہے کہ نوکری کا انتظام وہاں جاتے ہی 2 ڈیڑھ مہینے میں کر دے گا۔ اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ وہ اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتا اس کے قریب سے اٹھ کر دوسرے بندے کے پاس جا کر اس سے بھی اسی طرح کا سوال جواب کرنے لگا تھا، جبکہ وہ اسے اگنور کرتا ایک بار پھر سے سمندر کی لہروں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا، جو اسے اس کے ملک سے بہت دور لے کر جا رہی تھی۔ قائزان تم؟ ہاں، تم شاید میرے ہی پاس آنے والے تھے، لیکن میں خود ہی تمہارے پاس آ گئی التمش۔ میں جانتا ہوں مجھے دیکھ کر تمہیں بہت خوشی ہوئی ہوگی۔ آخر کیوں نہ ہو، میں تو تمہارا بہت عزیز اور جانی دشمن ہوں۔ وہ اس کے سامنے والی کرسی گھسیٹ کر پرسکون انداز میں بیٹھ گیا تھا۔ تم پیکنگ کیوں کر رہے ہو؟ کہیں جانے کی تیاری ہو رہی ہے کیا؟ یا کہیں قائزان کاظمی کو پتہ چل گیا کہ تم اس کے منع کرنے کے باوجود بھی یہاں عورتوں کے لین دین کا کاروبار کر رہے ہو؟ نہیں قائزان، مجھے معاف کر دو قائزان، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میں لالچ میں اندھا ہو گیا تھا، پیسہ کمانے کے چکر میں نے تمہاری خلاف ورزی کر دی۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارے پیر پکڑتا ہوں۔ وہ کوئی بہانہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی نگاہ قائزان کی نگاہوں پر گئی، وہ اگلے ہی لمحے اس کے پیروں میں گر گیا تھا۔ کیوں التمش، کیوں؟ تم لوگ کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر تم لوگ یہاں زندہ رہنا چاہتے ہو، سانس لینا چاہتے ہو، تمہیں وہ سانس قائزان کاظمی کی اجازت سے لینی ہوگی۔ تمہاری زندگی یہاں ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ سامنے کرتے ہوئے کہا تھا، جس میں اس کا مخصوص ہتھیار وہ العاشر تھا۔ نہیں قائزان، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں نے غلطی کی ہے، میں معافی مانگ رہا ہوں۔ میں آج کے بعد ایسا کچھ نہیں کروں گا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ وہ بول ہی رہا تھا جب اچانک اس نے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا اور اگلے ہی لمحے اس کی گردن پیچھے کی طرف لٹک گئی تھی۔ ابھی تک میں نے تمہیں معافی کیا ہوا تھا التمش، مجھے لگتا تھا کہ تم سدھر جاؤ گے، لیکن شاید تم جیسا انسان کبھی سدھر نہیں سکتا۔ رفیل، اس کی گفا میں جا کر اس جگہ کی تلاشی لو، مجھے وہ بچی صحیح سلامت چاہیے۔ اس بچی کو واپس اس کے ملک پہنچاؤ اور باقی عورتوں سے پوچھ لو، اگر ان کی فیملی انہیں قبول کرتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر قبول نہیں کرتی تو یہی مصر میں ان کی نوکریوں کا انتظام کر دو۔ وہ اپنی بات مکمل کر چکا تھا۔ تم ہمارے ساتھ نہیں آ رہے؟ رفیل نے رسل کا اشارہ سمجھے بنا پوچھا تھا۔ کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تم لوگوں کے ساتھ چلوں؟ اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ہاں ضرور۔ نہیں،
رفیل کی طرف سے بڑی خوشی سے جواب آیا تھا جب رسل نے انکار کرنا چاہا۔ ٹھیک ہے رفیل، تم میرے ساتھ چلنا۔ رسل تم جاؤ، وہ بات ختم کرتے ہوئے بولا، جبکہ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ رفیل اسے اشارے کیوں کر رہا تھا۔ یہ تو اچھی بات تھی کہ کائزان کے ساتھ واپس جائے گا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ہم جلدی جا سکے؟ اس نے دوبارہ سوال کیا، جس پر اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ کائزان نے نوٹ کیا تھا وہ التمش کی لاش کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، اسے خون دیکھ کر گھبراہٹ سی ہونے لگتی تھی۔ تو آؤ پھر ڈبلو کا لنچ تیار کروانے میں میری مدد کرو، اسے صاف ستھرا گوشت پسند ہے۔ جانتے ہو نا، کل بھی اس نے ٹھیک سے کچھ کھایا نہیں ہے، اس کے منہ میں ہڈی آتی ہے نا تو اس کا موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ بڑا موڈی ہے میرا بچہ۔ وہ اسے اپنے کام کے لیے بلا رہا تھا، جبکہ اس دفعہ رفیل کی سچ مچ میں چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی۔ مطلب اب وہ التمش کی باڈی کے چھوٹے چھوٹے پارٹ کر کے اس سے پیک کروانے والا تھا اور پھر اسے اپنے بچے کے لیے لنچ تیار کرنا تھا۔ استغفر اللہ، توبہ توبہ، وہ ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا تھا۔ نہیں، مجھے یاد آ گیا کہ مجھے رسل کے ساتھ جانا تھا، وہ اکیلا کیسے ساری گفا چیک کرے گا؟ وہ کانپتے ہوئے لہجے میں بولا۔ اسے کائزان کا یہ روپ بہت خوف میں مبتلا کر دیتا تھا۔ رفیل، زیادہ وقت نہیں لگے گا، چلو آؤ، ڈبلو بھوکا بیٹھا ہوگا اور اگر اسے وقت پر کھانا نہ ملے تو پھر غصہ ہو جاتا ہے وہ۔ چلو اس کا ہاتھ پکڑو، اسے یہ والا گوشت پسند ہے۔ میں نے کہا ٹائم نہیں ہے رفیل، تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اس نے غصے سے کہا تو رفیل نے دونوں آنکھیں بند کرتے ہوئے التمش کے بازو کو سختی سے اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا تھا۔ ہاتھ تھوڑا اوپر رکھو، کہیں تمہارا ہاتھ زخمی نہ ہو جائے، اور اگر تمہارا خون اس خون میں شامل ہو گیا اور اگر یہ خون کا ذائقہ ڈبلو کو پسند آ گیا تو میں تمہاری زندگی کی کوئی ضمانت نہیں دے سکوں گا۔ وہ دھمکی دے رہا تھا یا اسے سچ بتا رہا تھا، وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس نے کانپتے ہاتھوں کو اوپر کر لیا تھا۔ تھوڑا نیچے رکھو ہاتھ، کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے اسے پھر سے ٹوکا تو رفیل نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ کائزان، میری جان جا رہی ہے، تم نے جو بھی کرنا ہے پلیز جلدی کرو، وہ منت بھرے لہجے میں بولا تو کائزان کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ آ کر غائب ہو گئی تھی۔ ہاں، تمہیں زیادہ دیر محنت نہیں کرنی پڑے گی، بس ابھی ہو جائے گا یہ کام، زیادہ وقت نہیں لگتا اس میں، وہ اسے دلاسا دیتے ہوئے بولا، جبکہ ٹھک 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 کی آواز کے ساتھ رفیل کا دل بھی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہا تھا، لیکن اس نے آنکھیں کھولنے کی غلطی نہیں کی تھی۔ تو میرے پیارے ویورز، یہ تھی ناول مرمِ کائزان کی ایپیسوڈ 1۔ امید ہے آپ سب کو پسند آئی ہوگی، اور پلیز اب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا کیونکہ میں نے بہت محنت کی ہے، میں نے دوبارہ سے ریکارڈنگ کی ہے اس ایپیسوڈ کی۔ پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ، جو میں انشاءاللہ آج رات کو ہی پوسٹ کر دوں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، نیک تمناؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔